अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फेक न्यूज़ के मामले पर पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम करने वाली वफाकी हुकूमत अब खुद एक ऐसी खबर बनती दिखाई दे रही है जिसको अपोजिशन अपनी स्क्रीन पर भरपूर तरीके से चला रही है। अगर पहले पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाए जाने का गिला शिकवा करते हुए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर रही थी, तो अब पीका एक्ट में तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी और इसके बाद आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश किए जाने के बाद पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है और हुकूमत को इस वक्त सियासी और पार्लिमानी महाज पर पीटीआई के सियासी जुमलों का सामना है। पीका एक्ट में तरमीम के हवाले से हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर तफसील से बात करेंगे और इसके सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस कानून के मुतनाज़ा करार दिए जाने वाले हिस्सों को भी आपके सामने रखेंगे। मगर ज़रा सियासी फ्रंट की बात की जाए तो आज सेनेट प्रेस गैलरी से पीका एक्ट के ख़िलाफ़ होने वाले सहाफ़ती वॉकआउट से कबल ही गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात से पीटीआई वॉकआउट कर चुकी है। आज एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने ये वाजे कर दिया है कि कल यानी 28 जनवरी को मुज़ाकरात के चौथे राउंड में पीटीआई शरीक नहीं होगी और हुकूमत अगर अब भी पीटीआई के मुज़ाकरात में शमूलियत चाहती है तो इसके पास जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करने का एक आखिरी मौका मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप का इसरार है कि पीटीआई के साथ ये तय हुआ था कि हुकूमत उनके तहरीरी मुतालबात का जवाब 7 वर्किंग डेज़ में देगी और ये बात गुज़िश्ता राउंड के इख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिये में भी लिखी गई थी। मगर अब पीटीआई एकतरफा तौर पर मुज़ाकरात को ख़त्म कर रही है। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन और कमेटी तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी साहब पीटीआई को ये चैलेंज भी दे चुके हैं कि अब अगर पीटीआई मज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करके जाना चाहती है तो बेशक जाए, इसको अब मज़ाकरात में वापसी के लिए नहीं कहा जाएगा। क्या पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात की इसी अपने अंजाम को पहुंच चुकी है और पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद अपोजिशन की जानिब से होने वाली तनकीद का हुकूमत अब मुकाबला कैसे करेगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन और तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी साहब, जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के भी रुकन हैं जिसने आज पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अगर हम आज की ही अहम डेवलपमेंट से आगाज़ कर सकें आपके साथ कि पीका एक्ट की तरमीम के हवाले से बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें ये सवाल उठा रही हैं कि हुकूमत ने क्यों इतनी उजलत और जल्दबाजी का मुजाहरा किया और क्यों नहीं हुकूमत जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ यानी कि सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठी, मुशावरत क्यों नहीं हो सकी इस पर? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैंने आज कमेटी के इजलास में भी यही थी कि ज़रूर सहाफ़ियों से और उनकी तंजीमों से इनपुट लिया जाना चाहिए था और उनको मशवरे में शरीक किया जाना चाहिए था। 2-3 दिन पहले एक मीटिंग वज़ीर इत्तलात ने बुलाई थी, अताउल्लाह तारड़ साहब ने, उसमें एंकर्स भी थे और उसके बाद एक और बड़ी तवील मीटिंग हुई थी APNS, CPN इन इदारों के साथ, PBA वगैरह। तो वहाँ भी ये बात आई थी और तारड़ साहब ने माजरत भी की थी जी कि मैं आप लोगों से नहीं मशवरा कर सका, तो ये मेरी गलती है। और उसमें कुछ तजावीज़ भी आई थी ऐसी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मशावरत अच्छी चीज़ है और मशवरा किया जाना चाहिए था। 2015 में जब PMLN की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आप PBA के लिए पेमरा का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है वो तैयार करें। तो हमें कुछ 7 महीने लगे थे, हमने बड़ी तफसील से उस पर गुफ्तगू थी। तो इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि ज़रूर मशवरा किया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा बिल तैयार हो जिसके अंदर इनपुट हो सहाफ़ियों का और वो ये ना हो कि हम उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे भी उन्हें कोई ख़तरा महसूस ना हो। तो एनी हाउ ये बात तो एक तरफ है, ये मैं इनफरादी तौर पे कह रहा हूँ। पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर हमें चलना पड़ता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था सहाफ़ियों से कि देखिए कानून होना या ना होना ये हमारे यहाँ मैटर नहीं करता। जब किसी हुकूमत की नीयत ख़राब होती है तो उसको किसी पीका ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बेशुमार कवानीन मौजूद हैं जिनको तोड़ मोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी मिसाल दी थी उनको। मैंने कहा है कि आप बावर कर सकते हैं कि मुझे अथकड़ियाँ लगी, मुझे कसूरी चक्की में डाला गया। किस कानून में? कानून किरायादारी में। तो जब कानून किरायादारी बन रहा था तो कोई इमेजिन कर सकता था कि इसके तहत भी किसी को हथकड़ी लग के जेल में डाला जा सकता है? मुझे PTI के हामिद खान साहब ने बताया था उस वक्त कि दिस इज़ द ओनली केस जो अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपका केस पहला है जो इस कानून के तहत जेल में डाला गया।
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت بدنیت ہوتی ہے تو اس کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جو مرضی ہے کر لیتی ہے، پہلے کے قوانین جو ہے. تو ہم نے یہ قانون ابھی نہیں بنا ہے، کل اس نے اسمبلی آنا ہے سینٹ کے اندر یا پرسوں آنا ہے، کل شاید آ جائے. تو اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے، کیا وہ وہاں رک جاتا ہے، کیا کچھ اور ترامیم آ جاتی ہیں، کیا حکومت خود اس کو ڈیلے کر دیتی ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین، یہ کل پتہ چلے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شفا، آخری بات کہ یہ قانون کسی طور بھی عامل آپ جیسے جو صحافی ہیں، جو ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں، جو ویلیوز کو جانتے ہیں، جو صحافت کی قدروں سے واقف ہیں، جو برسا برس سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. یہ ان گلی ڈنڈا کھیلنے والوں کے لیے ہے جو صحافی نہیں ہے اور صحافت کی وردی پہن کے صحافت کی قبا کے اندر وہ صحافی بن کے صحافت کی قدروں کو مجروح کر رہے ہیں. تو اس کو آپ اپنے لیے مت لیں، بلکہ آپ خود ان کا نشانہ بن رہے ہیں، ہم سب نشانہ بن رہے ہیں. میں اپنے کالم جعلی دیکھتا ہوں، میرے نام سے چھپے ہوئے، اور میں ایف آئی اے سے رجوع کرتا ہوں. تو کوئی میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ قانون، میں پی ایم ایل این کی بنیاد پہ، میرا تعلق صحافیوں سے بھی ہے، اگر یہ قانون عامل صحافیوں کے خلاف جو اس گروہ کے اندر نہیں آتے، جو ہمارے ہاں غلاظت پھیلا رہا ہے اور پگڑیاں اچھال رہا ہے، اگر ان پہ اپلائی کیا جائے گا تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوں گا اور احتجاج کروں گا. اور اس احتجاج کی نوعیت کیا ہے میں ابھی نہیں بتا سکتا. تو اینی ہاؤ، ابھی دیکھیے، ابھی تو یہ قانون بنا نہیں. اب یہ فیصلہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت نے اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو اس کو شاید اس طرح سے لاء کی ضرورت نہیں پڑتی اور پیکا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ کون گلی ڈنڈا کھیلنے والا ہے، جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ صحافی ہے. بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو کہ ٹی وی سے یا کسی اخبار سے اب منسلک نہیں ہیں، پہلے ہوا کرتے تھے. یا پھر سٹیزن جرنلزم کی بھی ایک ٹرم ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں سرگودا کا کوئی شخص ہے، اس کا کوئی کسی انتظامیہ کے یا کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو اس طرح سے رائے سنا نہیں جا رہا، تو وہ اپنا مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ بھائی میں ڈی سی صاحب کے دفتر گیا، وہاں پر یہ ہوا، اور اب اس پر اگر کل کو اٹھ کر ڈی سی صاحب اس کے خلاف مقدمہ درج کرا لیں کہ بھائی اس نے تو میری ڈیفیمیشن کی ہے، یا اس نے، وہ تو شخص اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں ڈیفیمیشن لا پہلے سے موجود ہے، وہ اس کے تحت رجسٹر کرائے گا. کوئی سٹیزن جرنلزم جو ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بات صرف کنٹینٹ کی ہے. کنٹینٹ اگر تہذیب کے دائرے کے اندر ہے، آپ کسی کا سر اٹھا کے کسی کے داڑھ کے اوپر نہیں لگا رہے، کسی کے بچے کے پتہ نہیں دے رہے جی کہ وہ اس وقت کھیلنے جاتا ہے اور اس کو نشانہ بناؤ، ریاست کو گالی نہیں دے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا کوئی پیمانہ ہم الگ سے ایجاد کریں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں، 8 سال کا ایک بچہ بھی کہہ دے گا یہ کتنی بیہودہ بات ہے، اور یہ بیہودگی پھیلتی جا رہی ہے وبا کی طرح. تو اس کا جس طرح کرونا کا آپ کو نہ کوئی علاج آپ کو دریافت کرنا پڑا نا، یا جو بھی وبا ہوتی ہے، پولیو ہوتی ہے، یہ ایک پولیو ہے جو صحافت کے اندر آ گیا ہے. اس کا ازالہ کرنا آپ کے مفاد میں ہے، حکومت کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی کمپاؤنڈر، کوئی ٹیکہ لگانے والا، انجیکشن والا یہ نہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹروں کی عزت پہ حملہ کرے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو آپ کے مہذب پیشے کو، آپ کے معتبر پیشے کو رسوا کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن ہم ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں سر. ہماری صرف درخواست یہ ہے کہ ہم جو اب مثال کے طور پہ ڈیفینیشنز آئیں گی، مسئلہ یہی ہے کہ جو صحافتی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا جو ہماری آڑ میں ہمارا لبادہ اوڑھ کے، صحافی کا لبادہ اوڑھ کے وہ غلاظت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیفینیشن ہمیں اس ترمیم میں بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک اس میں لکھا گیا کہ کون کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے، اس میں ایک لکھا گیا کہ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ایٹسیٹرا. تو اب ایٹسیٹرا کو کیا ڈیفائن کریں گے وغیرہ وغیرہ سے، تو پھر قانون نہیں نا اس طرح سے عمل میں آ سکے گا. دیکھیں شفا، اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالکل کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی غلطی یا کوئی سکم نہیں ہے. جس طرح آپ آئین کو دیکھتی ہیں کہ آئین میں 1 2 3 کر کے اب 26 ترمیمیں ہم کر چکے ہیں، تو یہ قانون بھی بن جائے گا. اس کے نقائص واضح ہوں گے، اس کی خامیاں واضح ہوں گی، اس کے سکم واضح ہوں گے. خود پارلیمنٹ بھی اس کی تشریح کر کے اور اس میں اصلاح کر سکتی ہے. یہ ایک اصلاح کا عمل ہوتا ہے، یہ پہلی کاوش ہے.
یہ حتمی نہیں ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی مشکلات آ رہی ہیں, صحافی اگر کوئی ابھی احتجاج کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں, ہم 10 دن بعد, 15 دن بعد, 20 دن بعد اکارڈنگلی اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب, آخری سوال میرا اس موضوع پہ آپ سے ہے کہ پی ایف یو جے جو ہے اور دیگر جو پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ہیں, انہوں نے اب کل کی کال دی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو پھر ہم پارلیمنٹ کے آگے ہی دھرنے پر بھی بیٹھ جائیں گے. تو اب کیا کوئی گنجائش یہ ہے کہ آج جس طرح سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بل آیا اور ظاہر ہے اس پر بات چیت ہوئی اور ایک طرح سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ منظور وہاں سے ہو گیا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ اب سینٹ میں یہ پیش ہو جائے گا آج یا کل یا جب بھی ہوتا ہے, تو کیا کوئی گنجائش ہے کہ اس پر مزید بات چیت کا ہی عمل کو ابھی چلائے رکھیں, یا یہ بس اب یہ فی الحال جو مسودہ ہے یہ حتمی ہے اور اس میں جو بھی ترامیم آئیں گی وہ پھر بعد میں ہی آئیں گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کی جو گفتگو تھی اس میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی یہ جو قانون ہے, میرا خیال ہے کہ یہ کل کی شاید جو ہمارے پاس آئی ہے, کل کا بزنس آیا ہے, آرڈر آف دا ڈے آیا ہے, شاید اس میں بھی شامل نہیں ہے. ممکن ہے یہ پرولانگ کر دیا جائے, 2-4 دن آگے چلا جائے اور آپ سے بات چیت ہو جائے. صحافیوں کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے. میں خود صحافت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہوں, اب بھی رکھتا ہوں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایک اور ایسی فضا پیدا ہو جائے. تو ہم ان کی جو تحفظات ہیں ان کا ازالہ کرنا ہماری بڑی ترجیح ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور فائنلی اسی کے حوالے سے مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آئی. آج پریس گیلری میں جب واک آؤٹ ہوا سینٹ کے اس سے, تو ہمارے پاس دیگر سینیٹرز آئے جس میں کہ حکومتی سائٹ کے سینیٹرز بھی تھے اور اپوزیشن کے بھی تھے. وہاں پر طلال چودھری صاحب آئے. طلال چودھری صاحب نے ایک جملہ کہا, اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے لینا چاہوں گی, بس پھر یہ اس موضوع پہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجبوری ہے, ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہ وہ مجبوری ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ غلاظت پھیل رہی ہے اور ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, یا یہ کوئی اور مجبوری ہے اور اس کو ہم بھی اور مجبوری سمجھ کے ہی حکومت کو یہ اختیار دے دیں کہ چلیں ابھی آپ کی مجبوری ہے, آپ کر لیں؟ مجھے تو نہیں معلوم طلال صاحب نے جب یہ جملہ کہا تو ان کا مفہوم کیا تھا یا ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن میں یہ مجبوری ضرور سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ ایک وبا ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کا راستہ روکنا میرا خیال ہے کہ کل صبح ہونے سے پہلے اگر اس وقت ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے. لیکن اگین صحافیوں کو مطمئن کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس مرض کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا اور یہ مجبوری ہے ہماری. بالکل صحیح ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں سینیٹر صاحب, اب ذرا سیاسی فرنٹ کا رخ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو کل مذاکرات کی چوتھی نشست میں بیٹھنے کا سے جو ہے وہ انکاری ہے, اور اب اگر ایسا ہوا تو کل پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کیا حکومت کو بھی اب مذاکرات کے ختم ہونے کا باضابطہ اعلان کرنا پڑے گا, یا مذاکراتی کمیٹی ختم ہو جائے گی, یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ان تک پہنچایا جائے گا یا ان کو مزید بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ آلدو آپ کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے کہا اب ہم بھی نہیں منائیں گے, لیکن پھر بھی میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب کل مذاکرات کے عمل میں کیا بنے گا؟ جی شفا, یہ ہے کہ جو ہماری تیسری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر جو لکھے گئے تھے اور جس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, ایک طرف سے ان کی طرف سے تجویز آئی تھی 7 ڈیز کی. ہم نے کہا تھا نہیں, ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دیں. آپ نے 42 ڈیز لیے ہیں اپنے مطالبات لانے میں, تو ہمیں ایک 7 ورکنگ ڈیز دے دے. تو اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. پھر اس کو ہم نے اپنے اعلامیے میں بھی شامل کر لیا, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اب جب باہر کہا جاتا ہے 23 تاریخ کو ایک ہفتہ پورا ہوا اور 23 تاریخ کو علی گور صاحب نے ڈیرہ جیل سے لے کر کے اعلان کر دیا جی کہ بانی نے کہہ دیا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا, تو بانی کو نہیں بریف کیا گیا کہ جی ہفتے کی بات نہیں تھی, یہ 7 ورکنگ ڈیز کی بات تھی. اینی ہاؤ انہوں نے ایک اعلان کیا, پھر دوسرا کیا, پھر کہا جی کمیشن کا اعلان نہیں ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے, پھر کہا ٹی او آرز کا اعلان نہیں ہوگا, پھر کہا جی کہ ہمارے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے, انہیں گرفتار کیا. سو مینی ریزنس. تو انہوں نے بار بار کہا جی کہ ہم نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ جو آپ جس طرح اپنی ڈیمانڈز کو لکھ کے لائے ہیں, آپ نے وہ دستاویز اسپیکر کے حوالے کیا ہے, تصویریں بنوائی ہیں, ہم بھی اسی مہذب طریقے سے آپ کے سامنے بیٹھیں گے, اپنی تحریر لے کے آئیں گے, آپ کے حوالے کریں گے, آپ کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا تو مل بیٹھ کے اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ اس ایکسرسائز میں نہیں جانا چاہتے. اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسپیکر صاحب کا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے رابطہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے حتمی کیا جواب دیا ہے اسپیکر صاحب کو, لیکن ایز فار ایز چونکہ یہ کمیٹی کا اجلاس کل طے شدہ ہے
اور اسپیکر نے اسے واپس نہیں لیا تو ہم تو اسپیکر صاحب کا احترام کریں گے. جو 11:45 پہ انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے ہم اس میں جائیں گے, اور اگر وہ آتے ہیں پی ٹی آئی والے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم 5 منٹ ان کا 10 منٹ ان کا ویٹ کر کے فارغ ہو جائیں گے, اپنا سینٹ کے اجلاس میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں رہتی. اور پھر آپ بھی باضابطہ اعلان کر لیں گے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اگر وہ نہیں آتے؟ نہیں, دیکھیں نا, اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ سمجھیں کہ ہم باضابطہ کریں یا نہ کریں, وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کمیٹی کی. پھر وزیر اعظم سے آج میری بھی بات ہوئی ہے, پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ کمیٹی تحلیل ہو جائے. اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہمارے 7 جماعتوں کے بندے اکٹھے ہوں, کوئی مظفر آباد سے آ رہا ہے, کوئی مظفر گڑھ سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے شکر گڑھ سے آ رہا ہے, ہم سارے نہیں اکٹھے ہو سکتے. پھر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیں گے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی مجھے یاد آ رہی ہے سینیٹر صاحب, آپ نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا جب پشاور ملاقات کی باز گشت خبروں میں آئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ اب ان کو فرنٹ ڈور رابطے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب وہ بیک ڈور رابطوں پر ہی تکیہ کریں اور ادھر ہی جا کر اپنے مذاکرات کریں جہاں پر ہیں, اور ہمارے ساتھ بات چیت ختم کر دیں. تو ویسے تو ٹیکنیکلی انہوں نے وہی کیا, تو اب حکومت کا ان سے کوئی گلہ بنتا ہے یا حکومت ان سے گلہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کی تجویز مان لی ہے انہوں نے ویسے. نہیں, ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے. دیکھیں شفا, اس میں جو آغاز ہوا تھا نا مذاکرہ, ہم تو مہینوں برسوں سے کہہ رہے تھے جی کہ بات چیت ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے نہیں یہ چور ہیں, ان سے ہم نہیں کر سکتے, یہ ڈاکو ہیں, ہم ان سے نہیں ملیں گے, ہم دہشت گردوں سے بات کر لیں گے لیکن پی ایم ایل این سے نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی, یہ وہ بڑے کھلے لفظوں میں کہتے رہتے تھے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا 26 نومبر کو, جب ان کی فائنل کال یہاں پہ ناکام ہوئی, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہ راستہ چننا چاہیے. کمیٹی 5 دسمبر کو انہوں نے بنائی. وہ کمیٹی چل کے اسپیکر کے پاس گئی 2 دفعہ 3 دفعہ, اسپیکر سے کہا کہ جناب آپ وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ بھی کمیٹی بنائیں اور ہم سے بات چیت شروع کریں. اسپیکر نے کنونس کیا وزیر اعظم کو, وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی اور یوں بات چیت شروع ہو گئی. یہ انیشیٹو ان کا تھا, وہ انہوں نے پہل کی آنے میں بھی اور انہوں نے پہل کی جانے میں بھی. ہم نے انہیں نہیں بلایا تھا, وہ خود آئے تھے. ہم نے انہیں باہر بھی نہیں نکالا, وہ خود جا رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پروسیس کو یک طرفہ طور پر آگے بڑھا سکتے ہیں یا لے جا سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی اور راستہ ان کی نگاہ میں ہے, اس وقت ہم نے بالکل, چونکہ انہوں نے بیان آئے تھے جی کہ بڑا خوش آئند ہے آرمی چیف سے ملنا اور بڑی ایک اوپننگ ہمیں مل گئی ہے اور ڈائلاگ شروع ہو گئے, تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو وہ دروازہ مل گیا ہے تو یہ چھوٹے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں. اب بھی اگر انہیں کوئی دروازہ نظر آتا ہے تو ضرور جائیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ سیاسی جماعتیں اسی وقت اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں. کوئی اور ذریعہ ہے نہیں, کوئی اور طریقہ ہے نہیں. بالآخر انہیں پھر لوٹ کے اسی گھر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور فائنلی صدیقی صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جس طرح سے کہ مذاکرات کا ہمیں بھی مطلب ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں نکلا اس سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ کوئی اور پلان کر لیتے ہیں اور وہ کل کو دوبارہ سڑکوں پہ آنے کا شور مچا دیتے ہیں یا وہ اعلانات کر دیتے ہیں, تو اس احتجاج کے لیے تیار ہے حکومت؟ پھر آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے؟ نہیں, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت ہمہ وقت تیار ہوتی ہے, سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ کل نکل کے آئیں گے تو بھی حکومت کو تیار پائیں گے. وہ 9 مئی کر چکے ہیں, وہ 24 نومبر کر چکے ہیں, وہ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ تو جو بھی ان کا طرز عمل ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا, اگر وہ قانون شکنی کریں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس تو پھر اس کا رد عمل دینے کے لیے جواز موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور 2 سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی آج کی گفتگو سے ہمارے سامنے آئیں. وہ یہ تھی کہ جو پیکا ایکٹ کا مسئلہ ہے وہ ممکنہ طور پر شاید وہ اس میں ڈیلے آ جائے, اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور شاید وہ کل سینٹ میں پاس ہونے کے لیے یا تو پیش ہی نہ ہو یا اس میں مزید کسی قسم کی کوئی ترامیم آ جائیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کا اس حوالے سے مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ میں بھی آن دا ریکارڈ یہاں پر کہہ دوں کہ میں بھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ اور انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کے ساتھ ہفتے کے دن ملے تھے, اور جب ہم ملے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی وہ اسی پیرائے میں تھی, اور اتنی ہی وہ پازیٹیو تھی جتنی آج بات عرفان صدیقی صاحب نے خود کی ہے کہ بھئی صحافیوں کا مطمئن ہونا ضروری ہے, اور اس وقت بھی انہوں نے ہمیں یہی یقین دہانی کرائی تھی. تو لیٹس سی اینڈ ہوپ کہ مشاورت کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھایا جائے اور کل جلد بازی میں کسی طور پر کسی خطرناک قسم کی ترمیم نہ لائی جائے اور پاس نہ کرائی جائے. اور
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी तौर पर एक तरफा किस्म के मज़ाकरात तो नहीं कर सकते PTI के साथ, अगर कल वो नहीं आते तो हाँ हम उनका ज़रूर 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद वो मामला अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि बानी PTI को, इमरान खान साहब को PTI की जानिब से प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया कि हमारे दरमियान में, यानी कि दोनों मज़ाकराती कमेटियों के दरमियान में क्या चीज़ तय हुई थी। अब देखना यही है कि मज़ाकरात का क्या होता है, कल का दिन है, वो एक अहम चीज़ है, वो हमें कल ही पता चलेगी। और साथ ही साथ पीका एक्ट के हवाले से क्या सिचुएशन बनती है, बहरहाल कल के दिन वो भी बात सामने आ ही जाएगी। पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों ने अपने तौर पर एहतजाज की कॉल कल 3 बजे की दे रखी है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। मुझे जाना है नाजरीन एक वक्फे पर, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कुछ सहाफ़ियों के ज़बानी कि इस पीका तरमीमी एक्ट में उनको क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ती बिरादरी के, और क्यों वो चाहते हैं कि इस पर एक वसी पैमाने पर मुशावरत हो और डायरेक्टली ये इस शक्ल में, जिस शक्ल में मुसव्विदा हमारे सामने आया है, वो इस तरह से पास ना हो। आज का दिन सहाफ़ी बिरादरी के लिए खासा एक मुश्किल और तवील दिन था, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने क्योंकि सारा प्रोसेस अपने आंखों से देखा तो सहाफ़ियों ने मेक श्योर किया कि वो हुकूमत के लिए भी इस दिन को उतना ही मुश्किल रहने दें और उनके लिए भी आसान ना बनाएं। आज के दिन हुआ ये नाजरीन के पिछले कुछ दिनों से आप पीका एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त सुन रहे होंगे। नेशनल असम्बली से इसको पास करा लिया गया, उसके बाद ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में चला गया और वहाँ पर फिर इस पर बहस होनी थी। ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ इस पर मुशावरत की जानी थी, लेकिन वो मुशावरत ना हो पाई। और वो मुशावरत जब पहले ना हुई तो फिर ज़ाहिर है वीकेंड पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, तंजीमों ने एहतजाजी कॉल्स दे दी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस पीका तरमीमी एक्ट पर जो है वो सामने लेकर आए हुकूमत के। उसके बाद आज का दिन का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों ने जो है इस पर अपनी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते उठाते उन्होंने इस बिल की शिक बाय शिक जो है इस पर एतराज़ात उठाए और वो हुकूमत के सामने रखे। बैरिस्टर गौहर से मुलाकातें हुई एंकर्स एसोसिएशन की, उसके बाद जब वो सेनेट पहुँचे, सेनेट में सहाफ़ियों का वॉकआउट था आज सेनेट में, क्योंकि इस बिल के वाले से ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये आज पास कर लिया जाता, लेकिन उसको विदहोल्ड कर लिया गया। और उसके बाद फिर सेनेट से जब वॉकआउट हुआ उसके बाद सेनेट में जो सेनेटर्स थे हुकूमती साइड के और अपोजिशन के दोनों फिर सहाफ़ियों से बाहर मिलने आए, सहाफ़ियों के साथ वो बैठे रहे, बड़ी देर उन्होंने सहाफ़ियों की भी बात सुनी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, उनके इस बिल पे क्या ख़दशात हैं उनका भी तयन किया और फिर ख़ुद अपनी बात भी की कि भाई किस तरह से ये पास हुआ। और कमेटी में आज जब ये पहुंचा मामला तो वहाँ पर तासुर ये दिया गया, चूँकि वहाँ पर जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो हैं फैसल सलीम साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टेक्निकली सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके हवाले से भी एक अजीब सी एक ख़बर सामने आई कि जिस तरह से वहाँ से इसकी मंजूरी या इसकी हिमायत एक ने आ ही गई है। लेकिन जब उनसे आज प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान जब उनको सुना गया तो वहाँ पर ये समझ में आया कि जैसे वो तो इस चीज़ से डिनाइल में है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं था, मैं तो इसके हक़ में हुई नहीं, मैंने तो सिर्फ उनसे, और ना बतौर चेयरमैन मैं वोट करता हूँ और मतलब मेरा तो इसमें कोई असद से है ही नहीं, और मैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को ही सपोर्ट करूँगा जो इस बिल पर मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने उनके हवाले से ये बात कर दी थी सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फैसल सलीम साहब के साथ हमारी इस मामले पर किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हो रही है और हमने तो उनको शोकॉज दिया हुआ है, तो इसलिए वो इस वक्त मामला जो है हमारा उनके साथ वही चल रहा है, इसको आप पार्टी के ऊपर पूरा ब्लेम ना करें। बहरहाल अब इसमें काफ़ी ऐसी शिकें हैं, काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जिससे कि पूरी सहाफ़ती बिरादरी एक तरह से वल्नरेबल महसूस कर रही है, थ्रेटन्ड महसूस कर रही है। और साथ ही साथ हमने अपने प्रोग्राम में भी आज इस बात पर डिस्कशन और डिबेट करने का चाहा कि भाई इस पर बात की जाए, आपको भी बताया जाए कि सहाफ़ी क्या सोच रहे हैं, क्यों वो इस बिल से वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और हुकूमत से जो मुलाकातें बातचीत हुई उसमें अब तासुर क्या मिल रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ दो बड़े ही मायानाज सहाफ़ी मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और अमीर अब्बास साहब भी, आपने इनके प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अमीर, अगर आपसे आज के दिन की आगाज़ करें कि एक बड़ा ही हैप हैज़र्ड किस्म का डे था, वो वी वर ऑन आवर टोज़, गवर्नमेंट वाज आल्सो ऑन इट्स टोज़। आपको आज के दिन का क्या तासुर मिला और इस बिल पे आपको क्या लगता है कि ये शिक जो है वो बड़ी काबिल एतराज़ या बड़ी मुतनाज़ा है? देखिए, एक तो सिर्फ आज का दिन नहीं है, एक्चुअली ये शुरू तो हुआ था आज से 3 दिन पहले, और जो पहली मीटिंग हुई उसमें आप भी मौजूद थी और शहजाद साहब भी मौजूद थे, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर से हमने की, ताकि गवर्नमेंट ये शिकायत ना करे कि जी हमसे तो किसी ने रब्ता ही नहीं किया, हम तो समझ लेते कि आप खुश हैं इस बिल से। और उन्होंने जो कमिटमेंट की वो आपको पता है, और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये गलती है हुकूमत की कि हमने कंसल्टेशन प्रोसेस, मुशावरती अमल नहीं किया। उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी थे, और उन्हीं की तजवीज़ पे आज जो इंटीरियर कमेटी है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उस पर हम गए। उसमें आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल हशप करते हुए ऐसे आधे घंटे में, भाई एक ऐसा लॉ है जिसका असर चंद 100 या चंद हज़ार लोगों पर नहीं हो रहा,
کروڑوں لوگوں پر ہو رہا ہے. جس کے ہاتھ میں بھی شفا یہ ڈیوائس ہے وہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی بیچارہ اس نرغے میں ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کچھ غلط کر رہا ہو, ابھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے استعمال کی. ایک آدمی کہیں تربت میں, کہیں راجن پور میں, پنجگور میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس یہ اینڈرائڈ ڈیوائس ہے اور وہ کچھ وائرل کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ بھی بیچارہ اس میں آئے گا. صرف ہم صحافی تو چلیں, ہم تو ایک رائٹ ٹو جو ہمارا جو جرنلسٹک رائٹ ہے ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے وہ رائٹ چھن جائے گا. ایک عام آدمی کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, دیکھیں پولیٹیکل اوپینین رکھنا یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں. اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی گارنٹی آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. اس میں بحث ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے کہ اس کو سویلائز کیسے کیا جا سکتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے فلٹر ہم کیسے لگائیں تاکہ لوگ بد زبانی سے, گالم گلوچ سے دور ہو سکیں. ابھی یار اس کو آئے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے, پچھلے 2-3 سال میں تو یہ زیادہ ڈیوائس اور اس کی جو نئی ایپس اور یہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہوئی ہیں. تو بہرحال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ نے اس پروسیس کو بالکل آپ کہہ لیں کہ بلڈوز کر دیا, اور اس سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ انڈر پریشر ہے, اور لگ رہا تھا کہ ان کو بس کہا گیا ہے کہ بس یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی سو اینڈ سو ٹائم, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے بل, اس طرح لگ رہا تھا. بٹ شکریہ تمام صحافی تنظیموں کا اور سب لوگ جنہوں نے پریشر ڈالا, کم از کم آج کے دن تک تو اس کو روک لیا گیا. شہزاد, آپ کی اس پر کیا ریزرویشنز ہیں؟ کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بنیادی آزادی صرف صحافیوں کی نہیں بلکہ عام ایک شہری کی بھی اس کو اس بل میں جن نکات پہ ہمیں تحفظات ہیں اس پر آنے سے پہلے, کیونکہ آج پورا دن جو ایک مایوسی ہوئی نا, اس کو میں پہلے اس کا اظہار کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایگزیکٹلی ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ٹھیک ہے پہلے کنسلٹیشن نہیں ہوئی تو اب ہو جائے گی, آپ سینٹ میں آئیں, اپنی ریکمنڈیشنز دیں, اپنے تحفظات بتائیں, اور اس کے بعد اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کنسلٹیشن پروسیس کے ذریعے انڈکٹ کریں. لیکن مایوسی کی بات یہ کہ آج جب شروع ہوئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے. آتے ساتھ ہی ایک تو دیکھیں بڑی افسوس کی بات یہ کہ 3-4 کمیٹیز, سب کمیٹیز امپورٹنٹ, لیکن انٹیریئر, لا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ممبران ہیں انہوں نے بل پڑھا ہوا ہو, جنرلائز ڈسکشن نہ ہو رہی ہو, کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں. بالکل ہیں, ہم بھی ہیں, لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بل بنایا یہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں بنایا, یہ آپ نے اپنے مخالف آوازیں دبانے کے لیے, جو آپ کی ناپسندیدہ آوازیں ہیں اس کو دبانے کے لیے آپ نے بنایا. اس کے بڑے سارے ثبوت مل جاتے ہیں جب آپ اس کے کانٹینٹ کو پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھ کے تو آئیں تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکے. لیکن ایک جلد بازی تھی کہ بس ٹھیک ہے, ہماری بھی 4-5 منٹ بات سنی کہ اب تو کیا ہو سکتا ہے, اگر ہمارے پاس کوئی ممبر لے کے آتا ہے ریکمنڈیشنز یا امینڈمنٹس تو پھر ہم کرتے ہیں, لیکن اب اس کو ختم کریں, ووٹنگ کریں. مطلب یہ ایٹیٹیوڈ تھا اس بل پہ, جس میں بالکل ٹھیک کہا امیر عباس نے کہ یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے. 25 کروڑ لوگ جو کہ سٹیزن جرنلسٹ ہو سکتے ہیں یا ہیں, یا اپنی پرائیویٹ لائف میں آپ جب شیئر کرتے ہیں کوئی چیز واٹس ایپ پہ, جس کی مثال اب ہمیں مل گئی نا کہ ایک کیس کے اندر, میں نے اس دن بھی اس کو کوٹ کیا تھا, واٹس ایپ ایڈمن کو اس بیسس پہ اریسٹ کیا گیا کہ اس کے واٹس ایپ گروپ میں کچھ نازیبا ویڈیوز یا پتہ نہیں کوئی گفتگو ہوئی ہو, اور بھیجی, اور کسی اور نے بھیجی, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے روکا نہیں, اس بنیاد پہ اس کو نہیں صرف کیس نہیں کیا گیا, اریسٹ بھی کر لیا گیا. یہ بل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جلد بازی ہے کہ بس کسی طرح دھڑ لو, بندہ پکڑ لو, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ بڑا منفی ہے, اور یہ سب کو متاثر کرے گا یہ بل. اس لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ شک بائی شک اس کو پڑھیں, متنازع شکیں اس میں سے ہٹائیں, تاکہ جو ایک سٹیزن کا رائٹ ہے وہ اس کو مل سکے, ایک صحافی کا رائٹ ہے اس کو مل سکے. ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے جو یوٹیوبرز ہیں, جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں, ان کے خلاف ہیں. ابھی پچھلے دسمبر میں 150 صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ لگا ہے, 150, جس میں ہمارے وہ پیکا ایکٹ ذرا مبہم تھا, نرم تھا, اس میں آصف بشیر چودھری صاحب بھی تھے. ان کو بلا کے شو پہ میں نے پوچھا کہ کیا گناہ کیا آپ نے, کیا الزام ہے, کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک ہفتے بعد ان کو بتایا جاتا ہے نہیں یہ تو کوئی فلاں اور آصف بشیر چودھری ہے. مطلب یہ آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں, نام آ گیا بندے کا, خلاف ایف آئی آر ہو گئی, کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بندہ ہے. تو یہ آج ہم نے جو اس پہ ڈسکشن کرنی تھی جو کہ نہیں ہو سکی, اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو بھی آپ نے بھی انٹرو میں بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو چیئرمین صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں, پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ہیں نہیں, پیپلز پارٹی کے وہاں پہ ممبران تھے, جو ہمیں بعد میں شفا جو ایک تاثر ملا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مجبور تھے. میں آپ کو مجبوری والی پوائنٹ بتا دوں, امیر واز دیر, سینیٹر طلال چودھری صاحب بعد میں آ گئے گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے, اور صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھ گئے. ایک جملہ انہوں نے کہا ناظرین, اور اس جملے میں انہوں نے جو لفظ کہا وہ اس پہ آپ غور کیجیے گا, جملے کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا دیکھیں مجبوری ہے نا, ریگولیٹ تو کرنا ہے, تو مجبوری ہے اور ریگولیٹ تو کرنا ہے. Who's behind you? اس کے پیچھے کون ہے, میرے پیچھے کون ہے, کوئی نہیں ہے نا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کلیم کرتی ہیں, اور ریئلسٹکلی بھی کروڑوں ووٹ لے کے آتے ہیں. کوئی سندھ سے ووٹ لے کر آ رہا ہے, کوئی پنجاب سے, کوئی خیبر پختونخوا سے.
ہم انڈیویجول کے طور پہ بات کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے. آپ جب کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں، جمہوریت ہے، عوام کی آواز، تو آپ کھڑے نہیں رہ سکتے کچھ چیزوں پہ؟ کچھ نکات آپ نہیں، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہیں کہ نہیں ہم 3 دن بحث کریں گے اس پہ؟ مطلب آپ کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ 20 منٹ میں نکال لیں. ایک تو اس کو بھی کلیئرفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ دباؤ کسی اور کا ہے یا آپ کا ہے، کیونکہ پیکا 2016 میں بھی آپ لے کر آئے تھے. اس وقت جن اداروں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا دباؤ ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تب بھی آپ پیکا لے کر آئے تھے، پھر آپ امینڈمنٹ لے کر آئے. تو پہلے تو اس کو بات کو کلیئر کریں کہ کیا یہ بہانے بازی ہے کہ دباؤ ہے اور اس دباؤ میں آپ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ریئلسٹکلی بھی دباؤ ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ اتنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، اب اس میں میں آپ کو 2-3 چیزیں اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو میں بتاؤں اس میں. ایک تو جو ہم ٹی وی ہے یہ ریگولیٹ ہوتا ہے پیمرا سے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے اخبار کو. آپ نے اپنا کنٹینٹ دینا ہے تو یو ہیو ٹو abide by the guidelines of these two authorities. ٹھیک ہے، جب آپ کا شو اس کے بعد فوری طور پہ یوٹیوب پہ جائے گا تو پھر آپ abide کریں گی by the digital authority. ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی، ایک کیس میں 2 FIR نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ایک کانٹینٹ پہ 2 اتھارٹیز آپ کو نہیں جج کر سکتی ہیں. اور یہ اس دن عطا طارق صاحب نے کہا کہ یہ تو جب میں ذرا اس پہ آپ نے ایک کوسچن ریز کیا تھا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ سوچیں انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو نظر نہیں آیا، آپ کو نظر ہی نہیں آیا. اتنا بیسک بنیادی پوائنٹ ہے. اریسٹ میں آپ نے پہلے صرف یہ تھا کہ نان بیلیبل اور جو کوگنیزبل آفینس تھا اگر چائلڈ پورنوگرافی ہے یا ہیٹ سپیچ ہے. اب آپ نے تمام فیک نیوز کو جس کی مبہم ڈیفینیشن ہے، ویگ ہے، بہت وسیع ہے، سب میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ کوگنیزبل ہوگا اور نان بیلیبل ہوگا، قابل گرفت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر تو آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ نے صرف بندے کو پکڑنا ہے، اور جتنی چاہے اتھارٹی ہو، چاہے ٹریبیونل ہو، چاہے کاؤنسل ہو، سارے ممبرز حکومت نے لگانے ہیں. جو صحافی ہوگا وہ بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ شفا بیٹھیں گے، امیر عباس بیٹھیں گے یا شہزاد اقبال بیٹھیں گے. جی، اس اتھارٹی میں میں اب آتی ہوں. ناظرین ان اتھارٹیز کے اوپر بھی آتے ہیں. امیر عباس سے اس پر ہم ٹیک لیں گے کہ اتھارزم کی بنانے جا رہی ہے حکومت جب یہ بل منظور ہو جائے گا، اور کیا واقعی کل کے دن تک ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں کہہ لیں، اس کے بعد پھر ایک زپ جو ہے وہ منہ پہ لگ جائے گی. بات ہو رہی ہے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے، اور ترمیم بھی وہ جو متنازع ترین ترمیموں میں سے ایک ہوگی پاکستان کے لیے. اسی کو آگے ذرا گفتگو بڑھاتے ہیں. امیر، کس قسم کی اتھارٹیز اب گورنمنٹ اس قانون کے تحت بنائے گی، اور ان اتھارٹیز سے ہم، آپ یا عام شہری کیسے متاثر ہوگا؟ یہ بڑا اچھا انکوزیٹو چیز ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا، چونکہ اب تو سبھی اس میں اب تو ہو رہا ہے نا، اب تو لگ رہا ہے کہ ہو ہی رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے میں ایک آپ کو ہسٹوریکل ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان میں سے ایک صاحب تھے تھامس جیفرسن. تھامس جیفرسن نے 1816 میں ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا اے نیشن which expects ignorance and freedom, it expects which never was and never will be. اگر کوئی قوم جاہل رہ کر یہ توقع کرتی ہے کہ اس کو آزادی ملے گی، یہ نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. یہ ہے ریاست کا مقصد کہ یہ بالکل ٹھیک ہے فیک نیوز، ہم آپ سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں اور ہم ان کو سمجھا رہے ہیں 4 دن سے، آج بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. یار آپ سے زیادہ شاید ہم کو گالیاں پڑتی ہوں گی، لیکن یہ مقصد پیچھے انٹینشن بڑی کلیئر ہے کہ آپ اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تنقیدی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، آپ اپنے مخالف کو ہراس کرنا چاہتے ہیں. جو آرٹیکل 19 ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، یہ ہے لیٹر. کانسٹیٹیوشن کی ایک اسپرٹ بھی ہوتی ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ ریاست ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرے گی کہ میں بطور شہری اگر اپنے بولنے کے حق کو استعمال کرنا چاہوں تو میں خوف محسوس نہ کروں، میں ہراسمنٹ محسوس نہ کروں. آپ نے میرے اوپر ایک تلوار لٹکا دی اور اب میں آپ سے بات کروں نا، شاید کل کے بعد اس طرح ہم فرفر بول بھی نہ پائیں گے. یار پتہ نہیں کون سا لفظ منہ سے نکلے گا اور ہم دھرے جائیں گے اس میں. یہ جب آپ نے ہراسمنٹ کا ماحول پیدا کر دیا ہر طرف، تو کنڈیوسو انوائرمنٹ تو نہ رہا. اب جو اس میں سے انتہائی کنٹروورشل چیز ہے، ایک تو جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ نے اس میں نان بیلیبل افینسز کو بنا دیا. بھائی بڑے سے بڑا جرم بھی اگر خدا نہ خواستہ سڑک کے اوپر کسی سے حادثہ ہو جائے اور اس حادثے میں 4-5 لوگ مارے جائیں، اس کی گاڑی کے نیچے کچلے جائیں، اس میں بھی بیل ہو جاتی ہے. یار بڑے سے بڑے افینسز میں ایسے ہیں، ایون ڈیکوائٹی جو کہ ہینیس کرائم ہے، اور یہاں پہ ہائی کورٹ میں اپیل بھی نہیں. اب سپریم کورٹ میں دیکھیں، آج جرنلسٹ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل ایسا نہیں ہے جو 10-15 لاکھ روپے سے کم پہ کسی کو یہ وکالت یا 20 لاکھ روپے جرمانہ تو الگ ہے جو آپ دیں گے، اور اس کی فیسیں 20 لاکھ ہی الگ دیں گے. کیوں اتنی لمبی ہے کیسز کی سپریم کورٹ میں؟ ہائی کورٹ میں تو آپ آلریڈی ایگزیکٹلی، تو وہ کب جا کے اس کی باری آئے گی. سو ایک تو یہ نان بیلیبل کا اس میں ایشو ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے کرمنلائز کر دیا ہے ایک ایسے اوفینس کو جو ڈے ٹو ڈے اوفینس ہے، جس کا تعلق بولنے سے ہے. آپ اس کو اگر سول اوفینس رکھتے، آپ مجھے فائن کر دیں،
اس کے علاوہ دیکھیں ڈیفیمیشن پوائنٹ پہ سوری میں اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کر دوں، کیونکہ جب آپ کرمنل پنشمنٹ ڈالتے ہیں نا تو پروسیکیوشن پہ سارے اونس ہوتا ہے. ویسے بھی آپ کے لیے کوئی انٹینٹ کہ آپ نے کوئی خبر بھیجی ہے غلط، آپ کی انٹینٹ تھی، بدنیتی تھی، آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں بھی جو پاکستانی چینلز پہ بھی فائن ہوئے ہیں وہ سول کیسز میں ہوئے ہیں سارے. جب آپ اس کو کرمنلائز کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا نا اریسٹ کرتے ہیں تو سارا جو کانٹینٹ پہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا کسی صحافی کا کانٹینٹ غلط تھا یا ٹھیک تھا، وہ بحث ایک طرف رہ جاتی ہے اور کنڈمنیشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے پہلے ہی گرفتار کر لیا اس کو، تو آپ اپنا کیس خراب کرتے ہیں. اچھا ڈیفیمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کی ڈیفیمیشن کی ہے تو یہ مجھے ایک نوٹس بھیجیں گے کہ میں آپ کو 7 دن کا نوٹس دے رہا ہوں، آپ اپنے الفاظ واپس لیں یا اپنی خبر واپس لیں ورنہ میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں. اور اگر میں واپس نہیں لیتا ہوں تو میرا ان کا جھگڑا ختم، میں نے اپالوجی ٹینڈر کر دی. آپ نے یہاں موقع ہی نہیں دیا اس کو کسی شخص کو، آپ نے ڈائریکٹ کہا اس کو 3 سال کے لیے اندر اور آپ 2 ملین اس کو فائن کر دیا. اس کے علاوہ جو ٹرائبونل جو اتھارٹی ہے اس کے 9 ممبرس ہیں، وہ 9 کے 9 ممبرس گورنمنٹ رکھ رہی ہے. اس کے نیچے جو ٹرائبونل ہے جو بیسیکلی ہائی کورٹ کا کام کرے گی، اس کے 3 ممبرس ہیں، وہ بھی تینوں گورنمنٹ رکھ رہی ہے. پھر ان کے درمیان میں ایک کاؤنسل ہے، کمپلینٹ کاؤنسل، جیسے پیمرا میں کمپلینٹ کاؤنسل ہے، اس کے 6 ممبرز ہیں، وہ 6 کے 6 بھی گورنمنٹ رکھ رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ صحافی بھی گورنمنٹ رکھ رہی ہے، وہ صحافی بھی گورنمنٹ رکھ رہی ہے. اچھا اس سے بڑھ کر اس طرح تو پھر ہر حکومت جو ہے عمران خان ہوں گے وہ اپنے کسی چاپلوس صحافی کو لگا یہاں دے پہ گی. یہ بھی بات مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ ان کیسز کے اسپیشلائزڈ ٹرائلز ہوتے ہیں جن میں جو ڈیجیٹل کورٹس کرتی ہیں. باہر کی دنیا میں تو کم از کم میں نے تو ایسی ایگزامپلس پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں کہ ڈیجیٹل کورٹس ہوتے ہیں اور وہ اسپیشلائزڈ کورٹس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کرائمز کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں. یہاں پر اس قسم کی بھی کوئی چیز ہے نہیں. جو ٹرائبونل ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی ٹی اسپیشلسٹ کو رکھیں گے، سافٹ ویئر انجینئر ڈیجیٹل کا ہوگا کوئی، بٹ وہ لائے تو دیکھیں نا گورنمنٹ ہے. پر اچھا اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو 9، 6 اور 3 لوگ جو ہیں یہ 18 لوگ، ان میں سے کسی بھی شخص کو گورنمنٹ یعنی ایون جو اتھارٹی کا چیئرمین ہوگا، جیسے پی ٹی اے کا چیئرمین ہے، نادرا کا چیئرمین، اس چیئرمین کو بھی گورنمنٹ ود اے سنگل اسٹروک آف پین ہٹا سکتی ہے صرف اتنے سے ایکسکیوز پہ کہ ان ایفیشینٹ ہے. آپ تو کون سٹینڈ لے سکتا ہے؟ انفیکٹ یہ پاور بھی دیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس اتھارٹی کو کوئی بھی احکامات دے گی وہ اس اتھارٹی پہ بائنڈنگ ہوں گے ماننا، یعنی کہ اتھارٹی کی بھی اتھارٹی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے. اور یہاں آپ مجھے بتا دیں کہ کس دور میں، ابھی جو ہم نے واٹس ایپ والی مثال ڈسکس کی، کہ آپ کو لگتا ہے میرے پاس اتنے سارے واٹس ایپ گروپ ہیں جس میں کہیں پہ شاید پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، کہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کے حوالے سے جوکس ہوں گے، کوئی بیہودہ گفتگو ہوگی، لوگ کرتے ہیں یہ باتیں. تو کیا آپ ایف آئی آر کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے. ایف آئی آر اسی کے خلاف کٹے گی جو آپ کا مخالف ہوگا اور واٹس ایپ جو آپ کی پارٹی کی سارے کام چھوڑ کے ٹھیک ہے، تو اسی کام پہ بیٹھ جائے گا واٹس ایپ. صحیح ہے. تو ڈیٹیل متن پہ تو ہم نے خاصی گفتگو کی. یہ بتائیے کہ واٹ آر وی ان فار، اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کوئکلی آپ دونوں کے میں کلوزنگ کامنٹس لوں گی. دیکھیں آج کے رویے سے، ویسے تو میں آپ کو بتاؤں اس دن جیسے ہم نے جب سب نے میٹنگ کی تھی، عطا طارہ صاحب کی بات سے ہمیں ایک حوصلہ آتا ہے کہ شاید ہماری جو مشاورت ان سے ہوگی، جو ہماری ریکمنڈیشن ہوگی اس پہ وہ بات کریں گے آگے. مجھے بتایا گیا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں پی بی اے بھی ہے اور ادارے ہیں، ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ 1-2 چیزوں پہ آپ کی بات لاجیکل ہے، وہ مانی جائے گی. لیکن آج جس جلد بازی میں اس کو سینٹ کمیٹی سے پاس کروایا گیا ہے اور کل شاید 11:30 بجے دوبارہ اجلاس ہے، اس میں آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید پاس ہو جائے گا، تو اس سے تو امید کم ہی نظر آتی ہے. بٹ آئی ہوپ سینس پریویلز اور اس کو یہ روکیں. بالکل فیک نیوز کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، لیکن ایک طریقے سے کنسلٹیشن پروسیس کے بعد کریں اس کو. بالکل. امیر آپ کا دیکھیں ایک تو کل پی ایف یو جو پورے ملک میں انہوں نے اسٹرائک کی کال اور پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے، اور تمام ہماری باڈیز جو ہیں، ہم یعنی ایک ہم ہیں اور 5 ہمارے علاوہ 6 باڈیز یہ تقریباً فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہم کورٹ آف لاء میں تو جائیں گے ہی جائیں گے. اور جیسے ہی یہ کل اگر پاس ہوتا ہے تو اس کو 2 دن کے میں میرا خیال ہے بہت مشکل یہ پریزیڈنٹ سے سائن ہو جائے گا اور یہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن. یہ ایک سمبولک احتجاج نہیں کرنا چاہیے، جیسے پریس گیلری سے آپ واک آؤٹ کرتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی فار سرٹن لانگر ڈیوریشن، تاکہ ان کو اندازہ ہو حکومت کو کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ زیادتی. یہ نہیں ہے ایک ٹوکن آپ نے واک آؤٹ کیا چلے گئے، آپ ان کے پھر اگر ان کی کوریج کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں تو ایک پراپر ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شہزاد اقبال ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آخر میں میرا ابھی فائنل ورڈ یا فائنل سے یہی ہے کہ آپ فیک نیوز کو ضرور روکیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مل کر کام کریں گے آپ کے ساتھ. صحافت کو نہ روکیں اور کنٹرول میں اور ریگولیٹ میں فرق واضح کر کے قانون سازی کریں تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اپنا کام کرنے میں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.